बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी। प्रोग्राम दीन व दुनिया के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ख़वातीन व हज़रात, आपको पता है कि हम वो खुशनसीब लोग हैं कि जो अहले बैत से टूट कर मोहब्बत करते हैं। आज का जो दिन है 5 शुबान, इसकी का अपनी अहमियत है, अपनी फ़जीलत है, अपनी बरकत है। वो इस तरह है कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम इस मुक़द्दस दिन के मौका के ऊपर दुनिया में तशरीफ़ आवरी आपकी हुई। आपका मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद है। आप देखिए कि आप हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम के साहबज़ादे हैं, और साहबज़ादा मेरा और आपका हो तो बड़ा प्यारा होता है, बड़ा अच्छा लगता है हमें। लेकिन ये साहबज़ादे सय्यद व शुहदा के साहबज़ादे हैं, और ये वो साहबज़ादे हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ ये बचे थे सानिया करबला से। वाक़या मैं नहीं कहता, सानिया करबला। और कायनात के अंदर जो दुनिया का सबसे बड़ा सानिया हुआ है, इस कायनात को सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ पहुंची, जो चरिंद परिंद रोए, दरख्त रोए, वो वाक़या करबला जो सानिया करबला था उस दिन रोए थे। तो ये वो साहबज़ादे हैं कि उस वक़्त आप शदीद बीमार थे, ये जंग में शामिल ना हुए, तो अल्लाह पाक ने इनको महफूज रखा। वाक़या करबला की तरफ जाएंगे तो फिर बहुत नाजुक चीज़ें हैं। तो आज हमने खुशी वाली ज़्यादा बातें करनी हैं, क्योंकि आपकी विलादत का दिन है और बड़ी ही मुक़द्दस हस्ती हैं। देखिए कि आप इमाम हुसैन के फ़र्जंद हैं और इमाम हसन के भतीजा जान हैं, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी फूफा जान हैं, और सैयदुल साजिदीन कहा जाता है, ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है कि इबादत गुज़ार जो होते हैं उनकी भी ये ज़ीनत हैं। जो सजदे हम करते हैं, कायनात करती है, उनके भी ये सरदार हैं। बड़ा इनका मकाम और मर्तबा है। और फिर हज़रत इमाम जाफ़र सादक जो ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के साहबज़ादे हैं, वो डायरेक्ट मेरे और आपके इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा के उस्ताद हैं। कितनी मोहब्बतें और बरकतें थीं। और फिर आप देखिए कि आप ताबी हैं, और आपकी निस्बत ये है, एक आपकी फ़जीलत ये भी है कि जितने भी हुसैनी सैयद हैं वो सारे के सारे आपके खून से, आपके वजूद से, आपकी निस्बत से आगे चलते हैं। इस एक बरकत को भी देखिए तो ये भी बहुत बड़ी करम नवाजी है हमारे ऊपर आपके ज़रिए। फिर आपने 2 साल तक आपकी जो तरबियत है, 2 साल तक मौला अली मौला मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम के साथ आप रहे, यानी कि आपने इनकी परवरिश की। और फिर माशाल्लाह ये जब सफ़र आगे बढ़ता है तो 10 साल तक आपकी जो ताया जान हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, वो आपकी तरबियत करते हैं, वो आपकी परवरिश करते हैं, वो ज़ाहरी तौर पे आपको मोहब्बत देते हैं। फिर 11 साल तक जो आपके वालिद माजिद हैं वो आपकी लुक आफ्टर करते हैं, प्यार देते हैं। ये वो अज़मतें हैं, वो रिफ़तें हैं, वो मकाम और मर्तबा है कि रहती दुनिया तक ये बातें रहेंगी। और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत ये भी है कि आपने अपने जो साहबज़ादे हैं उनको भी दीन की बरकत दी, उनको भी दीन की बहारों में ले लिया। बात बहुत लंबी होगी। यहाँ तक आता है कि आपके पास करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार मुबारक थी। तो हालात इतने बदबख्ती वाले थे, यानी कि जो हुक्मरान थे इतने बदबख्त थे, वो आपको तकलीफ़ पहुँचाते थे। तो हज़रत मसूर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपसे अर्ज़ की कि ऐ मेरे आका, ऐ मेरे मालिक, आपसे ये तलवार छीन ना लें। ये जो बदबख्त हैं, जो हुक्मरान हैं, ये आपसे तलवार छीन ना लें। तो मेरी आपसे ख्वाहिश है, दरख्वास्त है कि करीम आका की जो अता करदा तलवार चलती आ रही है आगे, कि मुझे दे दें और मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन इस तलवार की हिफाजत करूंगा। बहुत अहम आपका मुकाम है, मर्तबा है। बातें सारी आज मैं ही कर सकता हूँ, क्योंकि दिल करता है कि लंबी बात की जाए,
لیکن ہمارے جو مہمان ہیں وہ بڑے ہی محترم ہیں، بڑی محبت دیتے ہیں. ہمارا پینل بڑا خوبصورت ہے. ڈاکٹر محمد عرفان الحق صاحب پنجاب یونیورسٹی سے منسلک ہیں، وہاں بھی پڑھاتے ہیں، خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں، پنجابی شعبہ کے ماشاءاللہ کرتا درتا ہیں پنجابی کے اندر. اور ماشاءاللہ جو صوفیزم ہے، جو تصوف ہے، اس پہ آپ کی بڑی گرپ ہے. 6 کتب کے آپ مصنف ہیں. بہت اچھی تیاری کے ساتھ بہترین گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد شفقت یوسفی صاحب، ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، بڑے ہی پیارے آدمی ہیں. آپ ناظم اعلیٰ ہیں دارالعلوم جامعہ غوثیہ چائنا اسکیم کے اندر بھی ہیں، شکٹ گڑھ ناروال کے اندر بھی آپ کے مدارس کے برانچز ہیں، اور بھی کئی جگہوں پہ آپ کے مدارس کا نیٹ ورک موجود ہے. چھوٹی عمر میں بڑا کام کر رہے ہیں، اور بڑا کام مدارس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ 3 مساجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں. یہ بھی میرا خیال لاہور میں یہ اکلوتے خطیب ہیں کہ جو 3 جگہ جمعہ پڑھاتے ہیں. مفتی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ان کے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب. آپ پی ایچ ڈی ہیں آپ کی اقبالیات کے اندر، 30 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں. آپ دیکھیے کہ ماشاءاللہ کتنی بڑی یہ سعادت ہے کہ 30 کتابیں آپ نے لکھی ہیں. پھر ڈائریکٹر ہیں منہاج ایجوکیشن سوسائٹی جو ہے، پھر منہاج یونیورسٹی کے جو کالجز ہیں، جو اسکول ہیں، جو یونیورسٹی ہے، اس کو قریب سے دیکھتے ہیں. بہت ہی اچھے لہجے کے ساتھ محبت میں باتیں کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ کی جو عظمت ہے، رفت ہے امام زین العابدین علیہ السلام، وہ بہت اعلیٰ ہے. بڑا آپ کا مقام بلند ہے، بڑی رفت ہے. کیسے آپ کو خراج تحسین پیش کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ پیر صاحب. حضرت امام زین العابدین، جیسے آپ نے خود بھی فرمایا کہ مولا کائنات کے پوتے ہیں، جی، حضرت امام حسن علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، ماشاءاللہ، امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں. تو علمی خاندان سے ہیں، خاندان نبوت سے ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں. آپ کی ولادت کے بارے میں روایت یہ ہے، جہاں ابن کثیر کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے پاس حضرت امام حسین علیہ السلام حاضر ہوئے، تو آپ نے انہیں اٹھا لیا، ان کے ماتھے سے بوسہ لیا، پھر ان کا سر چوما، پھر انہیں گلے سے لگایا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ میرے اس بیٹے کو اللہ ایک بیٹا دے گا اور اس کا نام علی ہوگا. اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن ملائکہ جو ہوں گے، عاملین ملائکہ جو ہیں، ان میں سے ایک آواز دے گا سید الساجدین کھڑا ہو، سبحان اللہ. تو وہ اس وقت کھڑا ہوگا. تو اب یہ دیکھیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے جو 3 بیٹے حضرت معروف ہیں، حضرت علی اکبر، حضرت علی اوسط اور حضرت علی اصغر، جی، آپ نے اپنے تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس روایت کی روشنی میں کہ میرا وہ بیٹا جس کے لیے حضور نے فرمایا. اور وہ بیٹے آپ کے دوسرے بیٹے علی اوسط جنہیں کہتے ہیں، علی بن حسین بھی انہیں کہا جاتا ہے، امام زین العابدین ہیں، کہ انہیں سجاد بھی کہا جاتا ہے، سید الساجدین بھی کہا جاتا ہے، سید زین العابدین بھی کہا جاتا ہے. تو ان کی عبادت گزاری جو تھی، اگر صرف ان کی عبادت کے حوالے سے دیکھ لیا جائے تو ان کی عبادت گزاری جو تھی وہ اس قدر تھی کہ قیامت کے دن انہیں وہی ان کے وہ بیٹے ہیں، 1000 نوافل پڑھنا، 1000 ایک رات میں 1000 نوافل کے اندر، بالکل اسی طرح سے وہ کیا کرتے تھے. اور بہت پھر جب وہ وضو کرتے تھے تو روایات ہیں کہ ان کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا. جب لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کا رنگ کیوں تبدیل ہوتا، فرماتے ہیں کہ میں اس مالک الملک کی بارگاہ میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں، کہاں جانے کی ٹکٹ کٹوا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور پیش ہونا اللہ کی پھر بارگاہ ان کی ایک اور روایت ہے کہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ کنویں میں گر گئے، اور وہ نماز میں مشغول تھے، اور نماز میں انہوں نے پورے اپنے انہماک کے ساتھ اپنی نماز مکمل کی، اور اس کے بعد کنویں سے تقاضا کیا کہ میرے بیٹے کو واپس. اور بیٹے اس طرح سے واپس آ گئے کہ ان کے جسم کو پانی نے چھوا تک نہیں تھا. پھر اسی طرح نماز پڑھ رہے تھے تو گھر کو آگ لگ گئی.
اللہ اور لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ آپ نے اپنی نماز کو مکمل کیا اور آگ کی طرف توجہ نہیں دی، تو فرمانے لگے یہ تو آگ وہ تھی جس کو میرے اہل محلہ بھی بجھا سکتے تھے، میں تو جہنم کی اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا جس کو کوئی بجھانے کی سخت نہیں رکھتا۔ تو سو آپ ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے جو بات کی ہے کہ آگے بھی میں نے بڑھنا ہے کہ انہوں نے بیٹا گر گیا کنویں میں اور اللہ سے دعا کی اور بیٹا باہر سلامت آ گیا۔ اب دیکھیں نا حجاز ابن یوسف جو تھا اس بدبخت نے آپ کو قید کروایا اور امام ابن شعیب زہری جو ہے وہ وہاں جاتے ہیں اور وہ دیکھ کے کانپ جاتے ہیں کہ کس طرح ہتھ کڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے پریشان ہوئے۔ بالکل، تو انہوں نے کہا کیوں پریشان ہو امام صاحب؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی حالت دیکھ کے، کہنے کا مقصد یہی تھا کہ نانا کے ساتھ کیا ہوا، دادا کے ساتھ، اور کیا والد کے ساتھ کیا کیا اس امت نے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو بیڑیاں ہیں، یہ جو ہتھ کڑی ہے، یہ اللہ کی رضا سے ہے اور ہم اس لیے قبول کیے ہوئے ہیں۔ اور بات ابھی ہو رہی تھی، انہوں نے ایسے جھٹکا دیا اور جو بیڑیاں تھیں، جو ہتھ کڑی تھی، وہ ٹوٹ گئی۔ تو امام صاحب کو انہوں نے یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ جو ہم نے مصیبت سہ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، اس مالک کی قدرت کی وجہ سے ہے کہ ہماری تقدیر میں یہ لکھا ہے، ورنہ اگر ہم دعا بھی کریں تو یہ سارے مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔ جی مفتی شفقت صاحب کیا فرمائیں گے اگر آپ سے میں پوچھوں کہ آپ کی جو تعلیم و تربیت ہے اس پہ آپ روشنی ڈالیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام زین العابدین، آپ کی شخصیت پہ ابھی بات ہو رہی تھی، آپ کی عبادت کے اوپر تذکرہ ہو رہا تھا، آپ کا تعارف آپ نے کروایا۔ تو حضرت امام زین العابدین جو ہیں ان کی تربیت کے لیے سب سے مین چیز کیا ہوتا ہے؟ گھر ہوتا ہے۔ اور گھر میں کون ہے؟ حضرت امام علی مقام ہے۔ اور امام علی مقام کون ہے؟ جن کو حضور نے فرمایا یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر صرف باتوں تک نہیں ہے، کردار کے غازی ہیں۔ کردار ایسا دکھایا ہے کہ کربلا میں اپنے خاندان کے 17 اور ٹوٹل 70 جو جانثار تھے انہیں اللہ کے دین کے لیے قربان کروا دیا، اللہ اور خود بھی ہو گئے۔ تربیت کرنے والے وہ ہیں، تربیت کرنے والی ماں ہے جن کا نام شہر بانو ہے۔ تربیت خاندان سے چلتی ہے، تو خاندان پیچھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں جنہوں نے کل کائنات کو سمجھایا ہے۔ میں ایک بات آپ کو کہوں، جناب، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح آج ہمارے ہاں کتابیں ہم یاد کرتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، اس طرح نہیں پڑھا جاتا تھا۔ جو حضور کے چہرے کو ایمان کی حالت میں تک لیتا تھا، صرف دیکھنے سے علوم فنون اس کے سینے میں اتر جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو جن کے چہرے کو فقط ایمان کی حالت میں دیکھنے سے علوم فنون سینے میں اتر جائیں، جو ان کے خون ہو، جو ان کا خاندان ہو، جو ان کے گھر میں پلے ہوں، جو ان کے گھر میں بڑے ہوئے ہوں۔ تو امام زین العابدین تو انہوں نے حضرت مولا علی شیر خدا جو علم کے شہر کا، علم کا شہر حضور فرماتے میں ہوں جی، اور علی اس کا دروازہ ہے، اللہ اکبر۔ تو ان کے خاندان یعنی دادا جان کون ہے، والد گرامی کون ہے۔ اور پھر دیکھیں کچھ چیزیں انسان کی زندگی میں انسان اپنے تجربات سے سیکھتا ہے، صحیح، اپنے ارد گرد ماحول سے سیکھتا ہے۔ امام زین العابدین کو ماحول بڑا بہترین میسر آیا تھا، اور پھر ان کے سامنے کربلا کا سارا منظر اور ساری وہ دیکھ رہے تھے وہ سارے منظر کو کہ کامیابی کسے کہتے ہیں۔ بظاہر شہید ہو جانا، بظاہر کٹ جانا، یہ انسان کی ناکامی نہیں ہوتی، یہ حضرت امام علی مقام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تو یہ آپ کی تربیت، آپ میں ابھی بات کر رہے تھے تربیت کیا تھی آپ کی، جی، کہ ایک بار آپ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی کے اندر، تو مدینہ کے اندر یہ ایک بندہ تھا، وہ آیا اور وہ کہتا ہے کہ میں نے آ کر ان کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دی، استغفر اللہ۔ اور آپ کی بارگاہ میں آپ کے شاگرد اتنے بیٹھے تھے کہ اگر وہ مجھے پکڑ لیتے تو میری تکہ بوٹی ہو جاتی، اللہ اکبر۔ مجھے نہ چھوڑتے۔ لیکن میں حیران ہوا کہ میری گستاخی کے باوجود امام زین العابدین نے لوگوں کو پیچھے ہٹایا اور مجھے تسلی دی، اور ساتھ اپنے اوپر ایک چادر تھی وہ بھی مجھے دے دی، 1000 دینار بھی دے دیے، اور فرمانے لگے جو تو نے کہا وہ تیری اپنی معلومات، اللہ اکبر، لیکن میری اندر کی حالت میں جانتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ عاجزی بھی ہے اور تربیت بھی ہے، اور سمجھا کیسے دیا؟ وہ بندہ جس نے گستاخی کیا وہ کہتا ہے میں نے زندگی بھر
جب بھی امام زین العابدین کو دیکھا ہے فقط میری زبان پر یہی جملہ آیا، میرا سر بھی جھک گیا، اور جملہ کیا تھا؟ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا بندہ۔ بلکہ شفقت صاحب یہاں تک بھی آتے ہیں کہ بندے گالی دی تو آپ نے آگے سے اس کو انعام دیا کہ تیرا جو کام تھا تم کر، ہمارا جو کام تھا ہم کرتے ہیں۔ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ آج ہمارا موضوع آپ کے سامنے ہے، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ماشاءاللہ یوم پیدائش ہے، اور جب ہم نے ان کو یاد کرنا ہے، ان کا ذکر کرنا ہے، تو پھر ادب کے ساتھ کرنا ہے، احترام کے ساتھ کرنا ہے۔ تو میں اب ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں آپ کے جو فضائل ہیں، آپ کے جو مناقب ہیں، آپ کی جو فضیلت ہے، اس پہ آگاہی دیں اور روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ پیر صاحب، اور بڑی مبارکباد کہ اہل بیت اطہار اور امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے ایک شاندار پروگرام۔ میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا ایک ایسا تعارف پیش کرنا چاہ رہا ہوں جس تعارف کو آپ نے خود تصدیق کیا۔ ایک تو تعارف ہے نا کہ ہم ان کے فضائل و مناقب سے اخذ کر کے لکھ دیں جو ہماری رائے ہے، تو میں تعارف عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو امام علی مقام امام زین العابدین کے سامنے ان کا تعارف پیش کیا گیا، انہوں نے اس کی تصدیق فرمائی، اور انہوں نے تعارف پیش کرنے والے کو باقاعدہ ہدیہ اور تحفہ بھی عنایت فرمایا۔ امام ابن کثیر نے البدایہ میں اس کا بیان کیا ہے، بڑا دلسوز بھی اور بڑا محبت سے بھرا ہوا دونوں پہلو واقعے کے اندر ہے۔ حشام بن عبد الملک بن مروان یہ خلیفہ تھا، یہ حج کرنے آیا، وہ طواف کر رہا تھا کعبۃ اللہ کا۔ طواف کے بعد جب یہ حجر اسود کے استعلام اور بوسے کے لیے آگے بڑھا تو رش کی وجہ سے لوگوں نے جگہ نہیں دی جس طرح رش ہوتا ہے، تو اس نے دور سے یہ استعلام کیا اور ایک طرف ہونے لگا تو اچانک دیکھتا ہے کہ صحن کعبہ میں بھگدڑ ہے۔ ہوا یہ کہ اچانک ایک روشن چہرے والا نوجوان نمودار ہوتا ہے، اور جس کے چہرے سے آپ سمجھ لیں کہ سورج کی طرح نور اور روشنی پھوٹ رہی ہے۔ جوں وہ آگے بڑھتا ہے توں لوگ اس کے لیے رستہ کھولتے جاتے ہیں۔ وہ نوجوان طواف مکمل کرتا ہے، اور جب حجر اسود کی طرف اپنا چہرہ کرتا ہے تو لوگ جگہ چھوڑتے جاتے ہیں، اور حشام بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یہ میں بادشاہ ہوں، امیر المومنین ہوں، خلیفہ ہوں، میرے لیے تو کوئی پروٹوکول نہیں تھا، مجھے تو انہوں نے دھکے دیے، یہ کون شخص ہے کہ جس کے لیے اتنا اہتمام ہے اور لوگ اس طرح ادب اور احترام سے پیچھے ہو رہے ہیں۔ حالانکہ امام ابن کثیر نے کہا وہ جانتا تھا۔ اب وہ اس بات کو گول مول کر کے جس طرح اہل بیت کی فضائل کے ساتھ ان اموی اور عباسی حکمرانوں نے کیا، وہ بات ازر من الشمس سے سب کو علم ہے۔ جی، اب وہ پیچھے ہٹا بیٹھا، ایک شامی اس سے پوچھتا ہے کہ اے خلیفہ یہ شخص کون ہے؟ آپ کو پروٹوکول نہیں دیا گیا، لیکن اس شخص کے لیے بڑی عزت اور اکرام ہے، اور صحن کعبہ میں اکرام ہے۔ تو حشام کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا یہ شخص کون ہے۔ اس نے بالکل بڑی ایک آپ سمجھ لیں کہ تحقیرانہ انداز میں کہا کہ میں نہیں جانتا یہ شخص کون ہے۔ وہاں پر ایک شاعر موجود تھا، فرزدق، بہت بڑا شاعر عرب کا، اس کو، اور وہ بڑا محب اہل بیت تھا، اس نے جب حشام کا یہ جملہ سنا تو اس نے کہا حشام تو ان کو نہیں جانتا، میں ان کو جانتا ہوں، اب میں بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ اس نے وہاں پر پھر امام زین العابدین کے جو شان میں قصیدہ پڑھا، یعنی تعارف بیان کیا، اور امام زین العابدین خود بنفس نفیس سن رہے تھے، اس کے چند اشعار آپ کو پیش کرنے۔ وہ کہتے ہیں کہ ھذا الذی تعرف البطھا والطاعتہ والبیت یعرف والحل والحرام۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے اے حشام تو کہتا ہے کہ تو ان کو نہیں جانتا، یہ وہ ہستی ہے جن کے قدموں کی آہٹ کو بطھا جانتا ہے، اللہ اکبر، شہر مکہ جانتا ہے، والبیت، اور یہ جو کعبہ ہے جس کا تو طواف کر رہا ہے، پیر صاحب اس نے کہا ان کی عظمت کو یہ کعبہ کی اینٹ اینٹ جانتی ہے، اللہ، تو نہیں واہ، جانتا۔ سبحان اللہ۔ وَيَعْرِفُ الْحِلَّ وَالْحَرَمَ، اور یہ پورا حرم، جتنی جگہ وہ حرم ہوتا ہے نا جس میں ہم طواف کرنے اور احرام باندھ کے داخل ہوتے ہیں، انہوں نے کہا جتنی جائے حرم ہے وہ سب جانتی ہے کہ یہ کون ہے اور اس کی عظمت سے واقف ہے۔ اگلا شعر پڑھا، ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ھذا التقی النقی الطاہر العلم۔ اللہ اکبر، یہ وہ شخص ہے کہ یہ اس ہستی کا بیٹا اور اس کا لفظ ذکر ہے جو اللہ کے بندوں میں افضل ترین ہے، یہ خود بھی پرہیزگار ہے، خود بھی پارسا ہے، اور اس کا باطن ایسا ہے کہ اس جیسا باطن اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں۔ پھر کہتا ہے ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ
اے شخص حشام سن، اگر تو اس کی شان کو نہیں جانتا اور ان کی شان سے جاہل ہے تو میں بتاتا ہوں، یہ فاطمۃ الزہرا کے بیٹے ہیں۔ اللہ وَبِجَدِّهِ انبیاء اللہ قد ختم، اور یہ نبی جس کے بعد اب نبوت ختم ہو گئی ہے اس کی جد اور اس کی آل کے اندر سے۔ پھر آگے کہتا ہے یمنی الی ذروۃ العزت التی کثرت، کہتے ہیں کہ ان کو اللہ نے وہ بلند مقام دیا کہ جس کے مساوی ان نیلھا عرب الاسلام والعجم، میں نے عرب کا اسلام بھی دیکھا اور عجم کا، نہ عرب میں کوئی ان کے مد مقابل ہے نہ عجم میں کوئی ان کے مد مقابل۔ سبحان اللہ۔ اس کو مختصر کرتے ہیں، لیکن پیر صاحب کچھ باتیں بڑی ضروری ہیں تعارف میں، جی بہت ضروری۔ اب جب امام زین العابدین آگے ہوئے تھے نا حجر اور حتیم کے پاس، تو اس نے شعر کہا، اب امام زین العابدین طواف کر رہے ہیں اور اپنے امور اور ساتھ سن رہے ہیں، اور یہ ہر رکن کو دیکھ کے ایک شعر کہہ رہا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ جب وہ پاس گئے تو اس نے شعر کہا یقاد یمسکہ عرفان، اے شخص تو یہ جانتا ہے کہ یہ لوگ اپنے ہاتھ جو حجر اسود کو چھونے کے لیے اور حجر اسود سے برکت کے لیے اس کی طرف بڑھاتے ہیں، مگر یہ وہ شخص ہے کہ حجر اسود اور حتیم اپنے ہاتھ بڑھا کے ان سے برکت لے رہا۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے اس نے کہا یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے، علماء بیٹھے ہیں، ہم ہر لفظ اصل ہوتی ہے عربی زبان میں، ایک حرف ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں جی حروف اصلی، اور اس سے مشتقات ہوتے ہیں۔ انہوں نے لفظ استعمال کیا، کہتے ہیں مشتقۃ عن رسول اللہ، یہ رسول اللہ سے مشتق ہے۔ اللہ اکبر۔ ہائے اللہ ہائے، کیا بات، کیا ان کا جو اصل ہے وہ رسول اللہ ہے، اور یہ رسول اللہ سے مشتق ہے، اور ان کی تعریف کا کون مقابلہ کر سکتا ہے۔ پھر آگے چلتے چلتے سخاوت کا ذکر کیا، انہوں نے کہا کلتا یدہ غیاس غیاس اما نفعہما، ان کے دونوں ہاتھ یوں وسیع ہیں جس طرح اللہ کی رحمت اور آسمان ہر ایک پر وسیع ہے اور کسی کے لیے فرق نہیں۔ کیا بات۔ پھر آگے کہتے ہیں آخری دو شعر جو میں نے انتخاب کیا، جناب من معشر حبهم دین و بغضهم کفر و قربهم منجاء معتصم، فرماتے ہیں کہ اے حشام یہ وہ گھرانہ ہے جس کی محبت عین دین ہے، و بغضهم کفر، اس کا بغض عین کفر ہے، اور اس کا قرب عین نجات ہے، اور اس کی موافقت اور معیت ایسے ہے جیسے محافظت کا قلعہ ہو۔ سبحان اللہ۔ جو ان کی معیت میں آ گیا وہ محافظت کا قلعہ۔ ان عد اہل التقا کانوا ائمتہم، اگر تم دنیا کے اہل تقوی کو گنو تو یہ سب کے امام لگیں گے، اور ہر ایک ان کا مقتدی نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ یہ جب انہوں نے شعر قصیدہ پڑھا تو حشام کو بہت غصہ آیا۔ حشام نے پیر صاحب فرز دک کو پکڑ کے گرفتار کروا دیا، اور اسفان میں ایک بہت گہرا کنواں تھا، وہاں پر آخری درجے کے گناہ گار اور باغی قیدیوں کو رکھا جاتا تھا۔ اسفان کے اس کنویں میں فرز دک کو گرفتار کروا دیا۔ اللہ۔ امام زین العابدین کو خبر پہنچی، امام زین العابدین نے 10,000 اشرفیوں کا نذرانہ بھیجا اور کہا کہ چونکہ تجھے قید کر دیا گیا ہے تو یہ تیرے بیوی بچوں کے کام آئیں گے۔ صحیح۔ اور ساتھ امام زین العابدین نے فرمایا کہ اے فرزدق صبر کر، ہم پر بھی زمان ابتلا ہے اور ہمارے محبین پر بھی زمان ابتلا چل رہا ہے، اس سے ہم سرخرو ہوں گے۔ اس سے ہم۔ اب کیا ہوا سر، اس نے وہ واپس بھیج دی اشرفیاں، اور اس نے کہا کہ امام کو یہ کہہ دیں کہ میں نے بڑے بادشاہوں کے قصے لکھے اور بڑا مال کمایا ہے، لیکن واللہ یہ جو میں نے آپ کی شان میں اشعار جو کرم نوازی اب ہوئی ہے پہلے نہیں ہوئی۔ یہ میں نے اشعار آپ سے کسی طلب کے لیے اور کسی مال کی لالچ میں نہیں واہ کہے، واہ۔ صرف اس لیے کہے ہیں، ایک تو یہ اشعار اللہ کے حضور میرے صحیح۔ گناہوں کا کفارہ بنے، اور دوسرا جب آپ قیامت کے دن شفاعت کے لیے لائنوں میں کھڑی ہو اہل بیت تو آپ فرزدق کو بلا کر میری شفاعت کریں۔ انشاءاللہ ہم بھی اسی صاحب میں انشاءاللہ ہوں گے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب نے تو ماشاءاللہ ماحول گرما دیا، ماحول بنا دیا، آپ اسی سلسلے آگے لے کے بڑھیں۔ جی بالکل، جب واقعہ کربلا ہوتا ہے یا سانحہ کربلا ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کی جو امامت کا آغاز ہوتا ہے تو وہ بڑا زبردست ہے کہ اہل بیت کی میتیں صحرا میں پڑی ہیں اور رات ہے، اور اس رات آپ ساری رات اللہ رب العالمین کے حضور سجدہ ریز رہتے ہیں، بڑا مشکل وقت ہے جی۔ صبح اٹھتے ہیں تو دیکھیے ڈاکٹر صاحب، آج ہم روتے ہیں اور چرند پرند جانور روتے ہیں، ہر چیز روتی ہے، درخت روتے ہیں، لیکن وہ واقعہ ہے کہ امام کے سامنے واقعہ رونما ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ شدید بیمار ہیں۔ اور آپ شدید بیمار تھے۔ اہل بیت کی خواتین جن خیموں میں تھیں ان خیموں کو جلا دیا گیا، اللہ اور پھر ان خواتین کو اور آپ کو ساتھ لے کے تو جب کوفہ لے جایا گیا اور وہاں پہ ابن زیاد نے آپ
की कत्ल का हुक्मनामा जारी किया तो आपकी फूफी हज़रत ज़ैनब जी सामने आ गई। उन्होंने कहा कि पहले मुझे कत्ल करो फिर इनको, तो वो आपके कत्ल से बाज रहा। फिर उसके बाद यजीद के दरबार में जब ले जाया जा रहा था तो एक ख़ास एहतमाम किया गया कि अहले बैत के इस काफ़िले को बाज़ारों में से और पुररौनक जगहों में से गुजारा गया, ताकि जो एक प्रोपेगेंडा उन्होंने किया हुआ था कि ये लोग जो असल है में ये अज़ल से रहा है हुक्मरानों का कि वो अवाम को दिखाते हैं अपना रोब और प्रेशर खौफजदा करने के लिए। वहाँ फिर उन्होंने लोगों को इंजेक्ट भी किया हुआ था कि आपने इनको इनकी तज़हीक भी करनी है। अल्लाह अकबर। तो एक शख्स ने, किराए पे लाए हुए लोग, बिल्कुल, दमिश्क के बाज़ार में एक शख्स ने आपसे पूछा कि यजीद और हुसैन की लड़ाई में जीता कौन? अल्लाह। तो आपने फरमाया कि जब अजान होगी और फिर अकामत कही जाएगी तो उस वक़्त तुम देखना कि किसका नाम पुकारा जाएगा, वो जीता। अल्लाह, क्या बात है। फिर उसके बाद एक बुजुर्ग मिला, ये तारीख फैसला करेगी। एक बुजुर्ग मिला, उसने कहा कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने तुम्हारे मर्दों को तबाह बर्बाद किया और खलीफा यजीद जो था उसको कामयाब व कामरान किया। तो आपने वो आयत मुवद्दत जो थी और कुछ और आयात जो थी वो उसके सामने तिलावत की और आपने फरमाया कि ये आयात क्या तूने पहले सुनी हुई थी? उसने कहा मैं बिल्कुल मैंने सुनी हुई है। उन्होंने फरमाया कि ये जो मवद्दत का हुक्म जिन अहबाब के लिए है हम वो हैं। अल्लाह, क्या बात। उसने कहा कि आप कसम खाइए कि क्या वाकई आप वो हैं जिनके लिए ये आयात? उन्होंने कहा हाँ वल्लाह हम वही हैं। तो उसने अपने सर से जो कपड़ा था, जो पगड़ी थी, उसको उतार के ज़मीन पे फेंक दिया। उसने कहा मुझे तो पता नहीं था, मैंने तो अनजाने में आपकी गुस्ताखी की, खुदा मुझे माफ़ कर देगा? आपने फरमाया हाँ अगर तुम तौबा करोगे तो खुदा माफ़ कर देगा। यहाँ ये जो बात वाज़े होती है ना, उसमें ये बात वाज़े होती है कि एक तो वो वक़ार और अज़मत और हक गोई जी जो ख़ानदान अहले बैत का ही शेवा था, आपने वाक़े करबला के बाद उसको बरकरार रखा। बेशक बेशक। दूसरी बात जो थी वो ये थी, और तनहा जी, और तने तनहा कोई फैमिली मर्द नहीं और दूसरी बात वो थी कि जो आपके करीबी अजीज और आपके जान निसार जो शहीद हो गए थे, उनके ख़ानदान और उनकी फैमिलीज जो बाकी थी, उनकी परवरिश का जिम्मा भी था। सही। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि यजीद और उसकी पूरी की पूरी टीम जो थी, उसका पूरा जो निज़ाम था वो अहले बैत की तज़हीक पे लगा हुआ था और उस वाक़े को एक सियासी रंग देना चाह रहा था जो कि खालिस्तन मजहबी वाक़या था। तो आपने उस वाक़े को, साहब क्या फरमाएंगे? जी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जो रवैया, जो अखलाक और जो आपके अंदाज़ था ग़ुलामों के साथ, वो भी बेमिसाल था। असल में इंसान के अखलाक का पता ही तब चलता है जब इंसान अपने से कमज़ोर के ऊपर अपनी शफ़क़त, अपनी मोहब्बत और मेहरबानी से उसके साथ पेश आता है। ज़ाहिर है ताकतवर के सामने तो सब झुक जाते हैं जी, लेकिन कमज़ोर के आगे मोहब्बत से पेश आना ये असल कमाल होता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो थे वो अपने ग़ुलामों पर बड़े शफ़ीक से थे, बड़े मेहरबान थे। आपके बारे में आता है कि आप पूरा साल जो अपना ग़ुलाम होते ना, एक रजिस्टर रखा हुआ था, उस रजिस्टर के ऊपर उसकी कोताहियाँ गलतियाँ बस लिखते रहते थे। जिसने जहाँ गलती की उसको नोट कर लेना, जहाँ वो कहीं भूला उसको नोट कर लेना। जब शब ईद आती तो सबको इकट्ठा करते और उनको उनकी कोताहियाँ बताते और साथ ही फरमाते उधर जाओ 2 रकत नफल पढ़ो और ये कहो अल्लाह से, अल्लाह ज़ैनुल आबिदीन को बख्श दे, बस यही तुम्हारे लिए तुम्हारी कीमत है और तुम आज से आज़ाद हो। सुभान अल्लाह, क्या बात। और ये बड़ा एक अंदाज। और आपके बारे में आता है कि आप तकरीबन हर रोज़ गुलाम आज़ाद करते थे अल्लाह अकबर। और 100 घरों के अंदर राशन पहुंचाना। आपके करीबी लोग आकर कहने लगे जी कि आप कोई रात को आता है घरों में लोगों के राशन दे जाते हैं, आप हमारी कोई खबरगिरी नहीं करते जी। तो आपने कभी पूरी जिंदगी उनको नहीं बताया कि वो कौन है। अल्लाह। जब आपका विसाल हुआ तो उनको पता चला ये जो घर घर रात के अंधेरे में राशन रख के जाते थे वो कोई और नहीं थे, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। माशाअल्लाह। मशकीदे भर भर के अपनी कमर के ऊपर लोगों के घरों तक पानी पहुंचाना, गरीबों का ख्याल करना, और 50,000 के करीब आपने गुलाम आजाद की। अल्लाह। और कोई गुलाम ऐसा नहीं जिसको 1 साल के लिए अपने पास रखा हो। अल्लाह। और जो गुलाम अगर कोई आलिम बन जाता, तालीम याफ्ता, एजुकेटेड हो जाता,
اس کی صحبت مجلس میں جا کر بیٹھنا تاکہ لوگوں کو اس کی حوصلہ افزائی ہو اور لوگ جا کر ان کے پاس بیٹھ کر سیکھیں. علم کی قدر کرنا. علم کی قدر آپ کے بارے میں آتا ہے نا, نافع بن جبیر نے آپ کو کہا تھا جب آپ زید بن اسلم ایک غلام تھے, وہ اپنی ایک مجلس لگاتے تھے, اپنی ایک بیٹھک لگاتے تھے جہاں سکھاتے تھے, ایک فقیہ آدمی تھے, تو امام زین العابدین بھی اس کی مجلس میں جا کر بیٹھ جاتے. صحیح. ایک بار آپ وہاں سے اٹینڈ کر کے واپس آ رہے تھے تو نافع بن جبیر میں انہوں نے کہا جی آپ تو سید زادے ہیں, رسول اللہ کی اولاد میں, اور آپ ایک غلام کی مجلس میں جا کر سیکھتے ہیں. اللہ تو اکبر. آپ نے فرمایا علم کی کوئی منزل نہیں ہوتی, اللہ اکبر. اس کے لیے ہمیشہ بھاگتے رہنا چاہیے, دوڑتے رہنا چاہیے. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین و حضرات. میری اور آپ کی بڑی خوش بختی ہے کہ آج ہم نے امام زین العابدین علیہ السلام کی عظمت کو خراج تحسین پیش کیا. آپ کی عظمت, رفت, آپ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے, اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سانحہ کربلا میں سب سے کوئی بچنے والا تھا, فرد تھا تو یہی وہ نوجوان تھا, وہ ہیرا تھا جو بیماری کی بنا پہ جنگ میں شامل نہ ہوئے. اللہ پاک کا اپنا طریقہ ہے اور بات کہیں اور نکل جائے گی. میرے نبی کی آل کا سلسلہ آگے چلنا تھا اور یہ وسیلے بنتے ہیں, اور بڑا ہی مقام اور مرتبہ ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جتنے بھی حسینی شہزادے ہیں, تھے, ہیں اور رہیں گے, وہ آپ کے خاندان سے ہیں, آپ کے خون سے ہیں, اور آپ کی عظمت بڑی ہے, لیکن آپ کو ستایا بھی بہت گیا, آپ کو رلایا بھی بہت گیا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ 5 افراد دنیا میں سب سے زیادہ روئے ہیں. ایک حضرت آدم علیہ السلام جو جنت میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے روتے رہے. دوسرا حضرت نوح علیہ السلام بہت زیادہ روئے. پھر یحییٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ رونا پڑا خوف خدا کے اندر. اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کریم آقا کے وصال کے بعد بہت زیادہ آپ روتی تھیں, بہت زیادہ اپنے بابا جان کو یاد کرتی تھیں. اور 5ویں وہ ہیں امام زین العابدین کہ جن کے سامنے سانحہ کربلا رونما ہوتا ہے, اور آج پتھر دل بھی رو پڑتا ہے. اور آپ کی تو آنکھوں کے سامنے یہ سارا ظلم ہوا تھا, کہ بربریت ہوئی تھی, دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی ہوئی تھی, اور دنیا کے سب سے بڑے جو دہشت گرد تھے وہ اس جنگ کے معاون تھے, معاونین تھے. اللہ پاک یہ اپنے فیصلے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت کچھ دل کرتا ہے کہنے کو, پیار بھی بڑا آتا ہے جب اہل بیت کا آتا ہے, لیکن جن ظالموں نے ظلم کرنے کی کوشش کی ان پہ بھی بڑا دل کرتا ہے لعنت کی جائے, اور کھلم کھلا کی جائے, اور اتنی کی جائے کہ جتنا امام زین العابدین کو رلایا ہے ظالموں نے, اس سے بھی زیادہ ان کے اوپر لعنت کی جائے. کیا فرمائیں گے آخر میں؟ گزارش یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ حضرت امام زین العابدین نے رہتی دنیا تک ظلم کے خلاف ایک ایسا طریقہ لوگوں کو بتا دیا کہ جب آپ کے پاس ہتھیار نہیں ہوں گے, جب آپ کے پاس طاقت نہیں ہوگی, جب آپ کے پاس اختیار نہیں ہوگا, اس وقت آپ نے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس وقت آپ نے اللہ رب العالمین کے حضور سربسجود ہو جانا ہے. آپ کا سربسجود ہونا جو ہے ظالم کی موت ہے. صحیح. قیامت تک کے لیے ان کے اوپر لعنتیں پڑتی رہیں گی جنہوں نے آپ کو ستایا. بے شک. اور آپ کے سجدے جو ہیں آپ قیامت تک سجاد جو ہے وہ مشہور ہو گئے. دوسرا یہ کہ صبر اور استقامت بھی ایک بہت بڑا ہتھیار ہے مومن کا, کہ جب اس کے پاس کرنے کو وہ کوئی اختیار, کوئی کام باقی نہ ہو, اس کے پاس راستہ کوئی باقی نہ ہو, تو اس وقت جو ہے وہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ صبر اختیار کرے. بے شک. تو آپ نے صبر اختیار کیا, اور اس صبر کے اندر آپ نے دیکھا آپ نے جنگ نہیں کی, لیکن خلیفہ اتنا مجبور ہو گیا کہ آپ کو بالآخر 33 سال کے بعد زہر دے کے آپ کو شہید کرنا پڑا. اللہ اکبر. تو یہ آپ کا صبر اور آپ کی استقامت تھی کہ جس کے سامنے وہ لرز گئے تھے. جناب مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی, امام زین العابدین کا جس طرح تذکرہ ہوا, تو امام ابن عساکر نے لکھا ہے کہ مدینے کے 7 بڑے فقہاء اکرام تھے, ان میں پہلا نمبر اس دور میں حضرت امام زین العابدین کا تھا. اللہ اکبر. اور سعید ابن مسیب جو مشہور تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین سے ہر ایک کو سیکھنا چاہیے, ان کی زندگی سے کسی کو بھی ناواقف نہیں ہونا چاہیے.
کہ اس کو ان کی زندگی کے واقفیت نہ ہو. اور آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں جب سے میں نے آنکھیں کھولی ہیں میں نے افضل ترین انسان امام زین العابدین کو پایا ہے. اللہ اکبر. اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب اپنے بیٹے امام محمد الباقر کو آپ نے بلایا اور آپ نے فرمایا بیٹا میں دیکھتا ہوں کہ مکھیاں جو ہیں وہ گندگی پہ بیٹھتی ہیں اور وہاں سے اڑ کے وہ میرے لباس پہ بھی آ جاتی ہیں اور میں اسی طرح پھر نماز بھی پڑھنے جاتا ہوں. یہ تقویٰ ہے. جی. اور یہ پھر آگے دیکھیے گا علم کہاں سے لیتے ہیں, پھر روشنی کہاں سے لیتے ہیں. آپ نے فرمایا وہ مکھیاں اڑتی ہیں بدن پہ آتی ہیں اور اسی طرح میں نماز پڑھتا ہوں. کوئی ایسا انتظام کرو ایک لباس ہو جب میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں نا تو وہ لباس میں نے پہلے پہنا ہو, نماز کے وقت جا کر میں اس کو اتار دوں تاکہ وہ مکھیوں کی جو گندگی اور غلاظت ہے وہ اس لباس پہ نہ ہو جس لباس میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہوں. جناب ڈاکٹر علی وقار صاحب کیا فرمائیں گے آخر میں؟ دیکھیے نبوت ختم ہو چکی لیکن مزاج نبوت اہل بیت اطہار کی صورت میں ہمیں میسر اور باقی ہے. اصل دین اور اسلام یہی ہے کہ آپ اپنی طبیعت اور اپنے مزاج کو مزاج نبوت کے تابع رکھیں. سب خیر یہیں سے نکلے گی اور سب تمام شرور کے دروازے یہیں سے بند ہوں گے. اگر آپ کی طبیعت اور آپ کا مزاج آپ کے اخلاقی قدروں پر حاوی ہے تو پھر آپ گناہ کی طرف راغب ہوں گے. اور اگر آپ کی طبیعت اور آپ کا مزاج مغلوب ہے اور جو تعلیمات نبوی ہیں وہ غالب ہیں تو آپ کا مزاج نبوی مزاج کے طریق پر ہوگا. صحیح. نبوی مزاج اگر آپ نے پانا ہے تو اہل بیت اطہار کی ساری شخصیات بالخصوص حضرت مولا علی, حضرت جناب سید اور امام زین العابدین ان کو دیکھیے اور امام حسین, ہر ایک نے نبوی مزاج کی کسی ایک پہلو کو امتیاز کے ساتھ بیان کیا اور ان سب کو ملائیں تو نبوی مزاج پورا کا پورا سامنے آتا ہے. یہ اہل ظاہری طور پہ نا جس طرح حضرت امام حسن اور امام حسین کو اکٹھا کھڑا کریں, ایک سر سے بطن تک اور ایک بطن سے پاؤں تک حضور کی شبیہ تھی تو اکٹھا کھڑا کریں تو پورا شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن جاتی تھی. اسی طرح اہل بیت اطہار کے مزاجوں کو اکٹھا کریں تو مزاج نبوت تشکیل پاتا ہے. اور امام زین العابدین کی ذات کی حد تک مزاج نبوت کے اندر جو سب سے غالب عنصر ہے وہ دو ہیں. جی. ایک دشمن کو عفو درگزر, دشمن کو ایسی مات دی جائے کہ وہ شرم سے پانی پانی ہو جائے انشاءاللہ. بغیر تلوار کے. اور دوسرا ہے انفاق فی اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کیا جائے کہ جس طرح خرچ کرنے کا حق ہے. اور امام زین العابدین نے تو ایسے مطلب کرینے قائم کیے جو اس سے پہلے موجود نہ تھے. آپ نے سنا ہوا ہے پیچھا حدیث پاک کہ جو اوپر والا ہاتھ ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر, سنا ہوا ہے نا. جی بے شک. امام زین العابدین جب کسی کو دیتے تھے ہمیشہ اوپر اپنا ہاتھ رکھ, ہاتھ نیچے رکھ کے اس کے اوپر رکھ کے دیتے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, بڑی مہربانی. ماشاءاللہ یہ جو محبت کا سفر ہے, یہ جو محبت کی باتیں ہیں, وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی. ایڈ بھی چلانے ہوتے ہیں, ایک گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے, تو بہت محبت, بڑی مہربانی. خواتین حضرات, یہ ایک کتاب ہے میرے ہاتھ میں, اردو نعتیہ شاعری کا موضوعاتی انتخاب. یہ ہمارے انجمن طلبہ اسلام ATI کے جنرل سیکرٹری رہے ہیں صاحب خالد علی انصاری صاحب. یہ کینیڈا میں ہوتے ہیں اور وہاں بزنس اپنا کرتے ہیں, لیکن انہوں نے ماشاءاللہ 1128 صفحات کی یہ کتاب لکھی ہے, ترتیب دی ہے, مرتب کی ہے. آپ اس کے مؤلف بنے ہیں. وہ کیسے بنے ہیں کہ نعت کے اوپر, جیسے امی لفظ جہاں جہاں پہ بھی نعت میں آیا ہے تو آپ نے جتنی بھی نعت کے اوپر لکھی ہوئی کتابیں ہیں ان میں سے وہ اشعار یہاں اس کتاب میں اکٹھے کر دیے. اس طرح کوئی بھی آپ شعر کہیں تو اس کے اندر موجود ہے. جیسے آج کل ریختہ ایک ویب سائٹ ہے, وہاں کوئی بھی آپ شعر آپ نے چیک کرنا ہے, ڈالنا ہے, چیک کرنا ہے, سارا وہاں ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ کتاب ہے, بہت بڑی راحت ملی, بڑا سکون ملا. ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے. فرید بک سٹال لاہور نے اس کو شائع کیا ہے. میری یہ خواہش ہے کہ جو نعت سنتے ہیں, جو پڑھتے ہیں, ان سے یہ گزارش ہے کہ ان کی لائبریری میں, ان کے گھروں میں یہ کتاب ضرور ہونی چاہیے. آج کا وظیفہ ہے یا خافدو منکرین اور متکبرین جو ہوتے ہیں, جو ان پڑھ ہوتے ہیں, جاہل ہوتے ہیں, لیکن ساتھ متکبر ہوتے ہیں, ساتھ تکبر کے اظہار کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں. ان کے تکبر کو ختم کرنے کے لیے, ان کے تکبر کو زوال میں مبتلا کرنے کے لیے,
ان کو اپنے لیول پہ لانے کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھیں. مثلا اگر آپ چاہتے ہیں کہ فلاں بندہ میری عزت نہیں کرتا، میرے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک نہیں، تو یہ وظیفہ پڑھیں، اس بندے کا خیال ذہن میں رکھیں. اللہ پاک فضل کرے گا. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.